खाने काबा की तामीर हो रही थी। मक्का के लोग पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। उनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम कर रहे थे और आप इस वक्त अभी बच्चे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको भारी मशक्क़त की हालत में देखा तो उन्हें आप पर बहुत तरस आया। चुनांचे आपसे कहा, ऐ भतीजे, आप अपना तहबंद उतार कर उसे तह करके कंधे पर रख ले। इस तरह जब आप पत्थर कंधे पर रखेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपने अपने चचा का मशवरा सुनकर तहबंद खोला और उसे कंधे पर रख लिया, लेकिन ऐसा करते ही आप गिर पड़े और बेहोश हो गए। आप ज़मीन पर गिरे तो आपकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थी। उठते ही आपने फरमाया, मेरी चादर। फिर आपने फ़ौरन तहबंद बांध लिया। उस वक्त दरअसल दूसरे कुरैशी बच्चे भी ये काम कर रहे थे और उन्होंने अपने तहबंद खोलकर अपने कंधों पर रखे हुए थे। आप फरमाते हैं, जब मैंने तहबंद खोला तो गिर पड़ा। ऐसी हालत में एक फरिश्ते ने मुझे आहिस्ते से बिठाया और कहा कि अपना तहबंद बांध लो। मैंने तहबंद बांध लिया और फिर से पत्थर उठाने लगा और मेरे साथियों में सिर्फ मैंने तहबंद बांध रखा था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्र की बात है जिस उम्र में बच्चे आम तौर पर बग़ैर तहबंद के फिर लेते थे और ये बात ऐब नहीं समझी जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के बचपन में भी इस बात को पसंद नहीं फरमाया। बुआना एक बुत का नाम था। कुरैश के लोग उस बुत की पूजा करते थे। हर साल उसके पास जमा होते, ईद मनाते, उसकी ताज़ीम करते और उसके नाम पर जानवर ज़िबह करते थे। सुबह से शाम तक पत्थर के उस बुत के आगे झुके रहते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ वहां जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने आपसे भी चलने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब भी अबू तालिब जाने लगते वो आपसे कहते, भतीजे, हम बुआना की पूजा के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो। आप हर मर्तबा जाने से इनकार करते रहे। यहाँ तक कि एक रोज़ अबू तालिब को गुस्सा आ गया। वो झिल्लाकर बोले, आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? आपकी फूफियाँ भी नाराज़ हुईं और गुस्से में आकर बोली, आज तो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगी। तुम क्यों हमारे माबूदों से दूर रहते हो? चलकर हमारे साथ ईद क्यों नहीं मनाते? हमें डर लगता है कहीं ये माबूद तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचाए। वो बार बार आपसे चलने के लिए कहती रही। अबू तालिब भी कहते रहे। आखिर मजबूर होकर उनके साथ चल पड़े। यूं ही आप बुतों के नज़दीक पहुँचे, आप खौफज़दा हो गए और फ़ौरन वापस पलट आए। अपनी ईद से फारिग होने के बाद जब सब लोग वापस लौटे तो उन्होंने आपसे पूछा, आखिर क्या बात हुई? आप वापस क्यों लौट आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब मैं बुआना के पास रखे दूसरे बुतों में से एक के नज़दीक पहुँचा तो मुझे पीछे से सफ़ेद रंग के एक लंबे आदमी की शक्ल दिखाई दी। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बुत को हाथ न लगाना। वहाँ से हटकर मैं दूसरे बुत की तरफ बढ़ा तो फिर उसकी सूरत दिखाई दी और उसने फिर कहा, ऐ मोहम्मद, उसे हाथ न लगाना। मैं उससे खौफ ज़दा हो गया और फ़ौरन वहाँ से लौट आया। मक्के में एक शख्स ज़ैद बिन उमरो बिन नफ़ील था। मक्के के मुशरिक जब किसी बुत पर कोई जानवर ज़िबह करते तो वो उनसे कहा करता था, इस जानवर को तो अल्लाह ने पैदा किया है, उसी ने इसके लिए आसमान से पानी उतारा, उसी ने इसके लिए ज़मीन से सब्ज़ा उगाया, फिर तुम उसे गैरुल्लाह के नाम पर क्यों ज़बह करते हो? उस वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे। आप भी ज़ैद बिन उमरो बिन नफ़ील की ये बातें सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने भी बचपन में बुतों के नाम पर ज़िबह किए गए जानवर का गोश्त चखा तक नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे रिसालत अता फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने कभी किसी बुत की इबादत की है? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। फिर लोगों ने पूछा, क्या आपने कभी शराब पी? आपने फरमाया, नहीं। मैं शुरू से ये जानता था कि ये लोग जिस मज़हब पर है वो कुफ्र है, अलबत्ता उस वक्त मुझे ईमान और किताब की दावत देने का तरीका मालूम नहीं था। उसके अलावा इस किस्म के सवालात के जवाब में आपने इरशाद फरमाया
میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ میں بتوں اور اشعار کی نفرت ڈال دی گئی۔ ایک بت کا نام رصاف تھا۔ مکے کے مشرک جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس بت کو چھوتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا اور مشرکوں کے طریقے کے مطابق رصاف کو ہاتھ لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اسے ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے پھر طواف کیا اور دل میں کہا میں تو رصاف کو ہاتھ لگاؤں گا، چنانچہ طواف کے بعد میں اسے چھونے لگا تو آپ نے پھر فرمایا کیا تجھے روکا نہیں گیا؟ حضرت زید کہتے ہیں میں رک گیا اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی بت کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی۔ مکہ کے لوگ رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ سنانے والے کے گرد لوگ جمع ہو جاتے، سننے والوں میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک روز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ آپ اس زمانے میں مکے کے نواح میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ آپ اس ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ مکے کے گھروں میں سے ایک گھر کے قریب پہنچے تو اس میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اسی خوشی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ آپ نے جو ہی گانے کی طرف توجہ دی آپ کو سخت نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ صبح سورج نکلنے پر آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے پاس چلے گئے۔ اس نے جب رات کی تفصیل پوچھی تو آپ نے اسے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور دن آپ نے اس سے فرمایا تم آج رات میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی رات کی طرح آپ کو پھر ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں، لیکن جو ہی آپ نے اس طرف کان لگانے چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور صبح سورج نکلنے پر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر مجھے دھوپ ہی نے اٹھایا۔ آپ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ اس نے پھر رات کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو واقعات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد نہ میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا نہ میں اس طرح کے کسی کام کے لیے دوبارہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے اے رب میرے سوار محمد کو میری طرف لوٹا دیجیے، مجھ پر احسان کیجیے، اب انہیں لوٹا دیجیے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا یہ عبد المطلب ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزا کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی کمر خانہ کعبہ سے ملا دی اور آپ کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔
یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ لیکن جو ہی آپ کی انگلی اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی: تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کے ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیھال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا: اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا: یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے تھے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی۔ وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور شور سے بہہ رہا تھا، کہاں آپ کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے: اس بچے کی عجیب شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا: آپ بھی اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریور میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا: 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا: بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ نے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور میں شام کے محل نظر آنے لگے ہیں۔ میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے، ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، لیکن اس مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے، عبد المطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے: میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیر